अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक मुझे कहती है सोहा अफजल। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको आज का दिन यानी जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। हरमीत पाजी के बाद इस्लामाबाद जाने से पहले मैं इस दिन की मुनासबत से बात करना चाहती हूँ कि तक़द्दुस पाकिस्तान, तक़द्दुस कुरान पाक का दिन मनाने के लिए आज के दिन का इंतखाब किया गया है। हम रहते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। बीइंग अ मुस्लिम हमारा कामिल ईमान है इस बात पे कि कुरान मजीद जो है वो अल्लाह ताला की नाजिल की हुई आखिरी किताब है, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। उसके तक़द्दुस के लिए हम मुस्लिम मुल्क होने के नाते जिस हद तक भी जाएं हमें जाना चाहिए। स्वीडन में जो भी हुआ उसके लिए आज पूरे पाकिस्तान में हर शहर में तक़द्दुस कुरान दिन मनाया जाएगा। इसी दिन की मुनासबत से हमने प्रोग्राम में एक डिटेल सेगमेंट भी रखा है, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। अपने एंड से भी आप इस दिन को जिस तरह से मना सकते हैं ज़रूर मनाएं। इस्लामाबाद से हरमीत पाजी को भी शो में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। सुहा, आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से कोशिश की जा रही है ख़ासकर इस्लाम को टारगेट करने के लिए, और फिर कुरान शरीफ की जिस तरह बेहुरमती की गई, शहीद किया गया, और सरेआम ये मामला हम देखने से पहले जिस किस्म की चीज़ें आ रही थी, तो इसके सिर्फ ये मुसलमान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानों को मैं समझता हूँ कि इसकी मजम्मत भी करनी चाहिए। और इस तरह दिल आज़ारी जो हो रही है, एक मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है और फिर उसके फॉलोअर्स हैं, दुनिया भर में रहते हैं, और आप इस तरह आ जाएँ इस किस्म की आज़ादी जिससे दूसरों की दिल आज़ारी हो, तो उसकी मैं समझता हूँ कि, और आज का जो एहतजाज है यानी और शहर शहर और गांव गांव है, तो मेरे ख्याल में होना भी चाहिए। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर के जो मुसलमान ममालिक हैं, उसके साथ दीगर ऐसे ममालिक जो बड़े इंसानी हकूक़ और बहुत बातें जो आज़ादी राय के हवाले से करते हैं, लेकिन इस किस्म की आज़ादी राय के हवाले से अगर जिसे दिल आज़ारी हो, तो मैं समझता हूँ कि सबको निकलना होगा और इस चीज़ को रोकना होगा। और हरमीत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर स्वीडन वाक़े का आपको पता हो, एक इराक़ी शहरी जो बेसिकली इराक़ से जिसका ताल्लुक़ था, स्वीडन 5 साल पहले वो शिफ्ट हुए और 5 साल पहले उन्हें स्वीडन की जो है वो शहरियत मिली, और उसके बाद पिछले 6 माह की तगो-दो के बाद अदालत की जानिब से ये इजाज़त लेने के बाद एक मस्जिद के बाहर उन्हें कुरान पाक को, हमारी मुक़द्दस किताब को जो है जलाया और उसको फाड़ा। अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए ये उन्होंने वहाँ पर करने की कोशिश की, जो कुरान पाक की बेहुरमती है। और आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि हर धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ का एहतराम करते हैं कि आपके मज़हब में मुक़द्दस मकामात, मुक़द्दस किताबों की क्या अहमियत है। तो हर किसी के एक दूसरे के मज़हब को लेके जो है वो इज़्ज़त, एहतराम और तक़दीस जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए पूरी दुनिया जो है इस वक्त, मुस्लिम उम्मा जो है ख़ास तौर पर तमाम मुस्लिम ममालिक, वो इस चीज़ को सख्त अल्फाज में कंडेम कर रहे हैं। अगर सफारत खानों की बात की जाए, वहाँ पर एहतजाज रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं। मुस्लिम ममालिक के जो सदूर हैं वो इस हवाले से भी मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स जो हैं वो जारी कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से ही ये अहकाम जारी किए गए कि आज तक़द्दुस कुरान पाक मनाया जाएगा पूरे पाकिस्तान में। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड कराए जा रहे हैं। TV स्क्रीन हो, सोशल मीडिया हो, इदारे हों, ऑर्गेनाइजेशंस हों, NGOs हों, इंस्टीट्यूशंस हों, वो तमाम लोग जो है अपने एंड पे एहतजाज रिकॉर्ड करा के, रैली निकाल के, या जिस तरह से भी वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और आज का दिन हम भी अपने प्रोग्राम में बाकायदा एक सेगमेंट के तौर पर मनाएंगे। और बीइंग अ मुस्लिम, या आपका ताल्लुक़ किसी भी धर्म से है, तो आपका भी ये बनता है कि आप तमाम मज़ाहिब का एहतराम करें, उनकी इबादत का, इबादत गाहों का, मुक़द्दस किताबों का। और इसलिए तमाम इस वक्त पाकिस्तानी जो हैं, जिसे हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं, जो कि इस्लाम के नाम पर बना, और जो माइनॉरिटीज़ यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान में, वो भी सख्त अल्फाज में, शदीद अल्फाज में इस चीज़ की मजम्मत कर रही है। क्योंकि मुख्तलिफ धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हरमीत जो लोग हैं, उनकी स्टेटमेंट्स भी इस हवाले से सामने आ रही हैं कि इस्लामोफोबिया को ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जो है वो हम देख रहे हैं कि पिछले बहुत सारे वाक़यात हमारे सामने ऐसे आए हैं जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म साजिश और प्रोपेगेंडा भी हो सकता है, जिसके तहत तमाम इजाज़त मिली कोर्ट की जानिब से, और उस शहरी ने ये जो हरकत की है उसके बाद पूरी मुस्लिम उम्मा जो है वो दिल आज़ारी है इस वक्त उनकी, और वो इस वक्त परेशान है और अपने मुख्तलिफ तरीके से जो है वो इस चीज़ को कंडेम कर रहे हैं। तो हम भी आज प्रोग्राम में आज के दिन की मुनासबत से एक डिटेल सेगमेंट रखेंगे। कल की कुछ चीदा अपडेट्स है जो कि आपसे शेयर करनी है, क्योंकि ये वीक का लास्ट शो है, तो पूरे वीक का हम हरमीत रीकैप भी करेंगे। लेकिन कल एक और बहुत अनफॉर्चुनेट सी खबर हमें मिली हमारे शो के फ़ौरन बाद। जहांगीर तरीन जो हैं, उनके भाई आलमगीर तरीन जो हैं, उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली, गोली मार के अपनी जान का ख़ात्मा कर लिया। मुल्तान सुल्तान के वो मालिक भी थे और उनके छोटे भाई भी थे,
اور ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے. ہاں البتہ شادی شدہ نہیں تھے, اور جو ان کی خودکشی کی خبر جب سامنے آئی ان کے گھر پر جب تمام لوگ پہنچے, تمام صحافی برادری, تو ایک خط ان کو ملا, اور اس خط میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں ایک بیمار شخص ہوں اور اپنی بیماری سے بہت آزاری کے ساتھ میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہوں, کیونکہ یہ بیماری جو ہے مجھے جینے کی کوئی بھی قوت یا کوئی بھی ہمت نہیں دیتی. تو بالکل سوہا, اگر ہم دیکھیں زندگی بڑی قیمتی ہے, اور پھر آپ ایک ایسے سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک درد ہوتا ہے, آس پاس آپ کا کوئی نہیں ہوتا, اور آپ اس درد کو مٹانے کے لیے اپنی زندگی کی جو ہے آپ خودکشی کر لیتے ہیں, اپنی جان لے لیتے ہیں, اور اسی طرح آپ کا اپنی زندگی خاتمہ کر لیتے ہیں. کل جو یہ خبر آئی, حقیقتاً ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے, جتنے بھی خودکشی کی کیسز آ رہے ہیں, چاہے وہ نوجوانوں کے ہوں, خواتین کے ہوں, بزرگوں کے ہوں, تو اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جب تک شیئرنگ نہیں ہوتی, جب تک ایک دوسرے سے دکھ سکھ بانٹے نہیں جاتے, تب اس قسم کے کیسز میں اضافہ ہمیں دیکھنے کو ملتا. جیسے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری سہولیات بڑھ رہی ہیں, تو ویسے ویسے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تنہائی جو ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے, لوگ الگ الگ ہو رہے ہیں, لوگ ایک دوسرے سے دوری اختیار کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں آپ ایسے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنا سارا پیسہ, اتنے بڑے فرنچائز کے وہ مالک تھے, لیکن جب آپ کو بہت ساری تکالیف, بہت ساری مشکلات, اور پھر کہیں نہ کہیں برداشت کی کمی, اور آس پاس آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی راستہ نہ ملے, کوئی راہ آپ کو اس مشکل سے آپ کو نکالنے کی کوئی راہ دکھائی نہ دے, تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں یہ ڈیسیجن, اور یہ انتہائی مشکل ڈیسیجن ہوتا ہے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا. لیکن یہ واقعی میں جو لیٹر ملا ہے, جو یعنی شاہدین تھے ان کے مطابق جو خط ملا, اس میں وہی سب کچھ لکھا تھا کہ جلد کی جو تکلیف تھی, اسکن کی پرابلمز, پھر اسی طرح کمر درد, کندھوں کا درد, اور ایک طویل عرصے سے وہ مختلف بیماریوں کا شکار تھے, اور پھر سب سے بڑی بات ایک تنہائی جو آپ اکیلے گزارتے ہیں. شادی نہیں کی تھی انہوں نے, لیکن یہ ساری صورتحال تھی. بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, اور اس قسم سے اس اسٹیج پر جو بھی پہنچے, ہماری کوشش ہے, بلکہ ہم اپنے اسکرین پر یہ بات ہمیشہ کرتے رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو وقت دیں, ٹائم گزاریں, ایک دکھ سکھ بانٹیں, بہت ساری چیزیں اس سے کہیں نہ کہیں اچھی کی طرف چلی جاتی ہیں. اور ہرمیت, میں ہمیشہ اس بارے میں اپنے پروگرام میں, آپ کو پتہ ہے ہم نے کئی سارے سیگمنٹس کیے ہیں. آپ ظاہری زندگی دیکھتے ہیں جس میں وہ ایک کامیاب ترین شخص کہلائے ہیں. ملتان سلطانز کی اگر بات کی جائے, ان کے کاروبار کی بات کی جائے, بینگ اے بزنس مین, ہی واز لیونگ لائک دا بیسٹ لائف جو کہ ہم امیجن کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ پرسنل لائف کی بات کریں تو آپ بار بار اس چیز پہ امفسائز کر رہے ہیں. میں بھی آپ کی اس خبر میں اور آپ کی اس بات میں بار بار امفسائز کر کے عام عوام کو یہ کہنا چاہتی ہوں, خواہ آپ کا کسی سے خون کا تعلق ہے نہیں ہے, کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے, اگر آپ کسی کو پریشان دیکھ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کی پریشانی کسی حد تک صرف سن کے ہی حل کر سکتے ہیں, تو اس کی پریشانی لیں. کیونکہ آج کل اگر ہم دیکھیں اسٹریس, انزائٹی, ڈپریشن, یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی ہیں, ہر 2 میں سے 1 اور 3 میں سے 2 جو ہیں وہ اس بیماری کا شکار ہیں, اور یہ باقاعدہ ایک بیماری ہے. سو اسٹریس از ریئل. کسی کو بھی دیکھیں تو اپنے سے جو بن پڑے وہ ضرور کریں, اور لوگوں کی مدد کریں, کیونکہ اس چیز کے بارے میں نہ بات کی جاتی ہے, اور شاید آپ اتنا کریج نہیں رکھتے کہ اگر آپ اس چیز سے سفر کر رہے ہیں تو آپ اس چیز کے بارے میں آواز بلند کر سکیں, اس کی تگ و دو کر سکیں, کچھ کوشش کر سکیں کہ آپ نے کس طرح سے اس سے نکلنا ہے. تو ڈپریشن از ریئل. اگر ایسی کوئی چیز ہے بھی تو میں اپنی عوام سے کہنا چاہتی ہوں کہ اس کو ایڈریس کریں, سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, دوست احباب سے شیئر کریں. اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا کسی طور پر بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے. آگے بڑھیں گے, ہم نے بات کرنی ہے ڈیلی ڈوز کی, کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے, وقت ہوا چاہتا ہے ڈیلی. سو گڈ مارننگ پبلک میں ڈیلی ڈوز کی پہلی خبر ہم آپ کو صرف 30 سیکنڈ کے اندر دیں گے, بیکاز خبر بھی 30 سیکنڈ کی ہے. اگر آپ نے پش اپ کرتے ہوئے تو بہت خبریں ہم نے آپ کو دی ہے کہ پش اپ کا یہ ریکارڈ بن گیا, پش اپ کا وہ ریکارڈ بن گیا, لیکن یہ جو کپ اپس ہے نا, یہ کرنا بھی مشکل ترین کام ہے. لیکن 32 کپ اپس کیے ہیں, اور کم ٹائم میں کیے ہیں, مطلب 30 سیکنڈ میں 32 کپ اپس وزیرستان کے نعمان مسعود نے کیا, جو کہ نیا عالمی ریکارڈ بن گیا. ہرمیت, آپ کوئکلی دیکھیں آپ خود کیسے رہے. ویسے بڑا مشکل کام ہے, پش اپ کی بات آپ کریں یا کپ اپ کی بات کریں, یہ ایسا آسان کام نہیں ہے, لیکن اس کے لیے فٹنس ضروری ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلنٹ کی بات کی جائے تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی علاقے میں ٹیلنٹ بہت ضروری بھی ہے, اور محنتی لڑکے بھی ہمیں لوگ موجود بھی نظر آتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کے ذریعے وہ آگے بھی آ جاتے ہیں. اور آج کل ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ نعمان کو اگر آپ دیکھیں, اور نیا عالمی ریکارڈ بنانا, لیکن اس کے لیے بھی کافی محنت ہے. بھائی محنت کے بغیر یہ سارا کام ادھورا ہے. اور لیکن
फुर्ती जिस्म में जब तक फुर्ती नहीं होगी तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल आप देखें ना जिस तरीके से आप वो उन्हें ना हरमीत में और आप उन्हें कपअप्स करता देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे जो एक लंबी तगदो, लंबी प्रैक्टिस और रियाज है ना, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये जो खेतों में आप इनको देख रहे हैं ना मुसलसल, ये वजीरिस्तान के रेगिस्तान में भी, और अगर आप देखें मुख्तलिफ मकामात पर वो प्रैक्टिस करते हैं जहाँ उनको मौका मिलता है, घर में बाहर, तो जनाब ये पीछे एक लंबी स्ट्रगल होती है और उसके बाद ही आलमी रिकॉर्ड बनता है। बट ऑल दो नुमान को हमारी तरफ से कंग्रेचुलेशंस कि वो आलमी रिकॉर्ड होल्ड करके वजीरिस्तान से बैठे हुए हैं। हर अगली खबर पर चलते हैं, स्विच करते हैं अगली खबर पर, और अगली खबर जो है वो ऐसी है ना कि मैं आपको बता दूं, कभी कभी एडवेंचर जो है ना वो महंगा पड़ जाता है। और कैसे महंगा पड़ता है? आपको हवा में उल्टा लटका देता है। मतलब ये तकनीकी खराबी से रोलर कोस्टर, बेसिकली आजकल ज़िंदगियाँ भी रोलर कोस्टर बनी हुई है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लेकिन रियल लाइफ में और ये एडवेंचर लाइफ में इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये कुछ लोग हैं जिन्होंने एडवेंचर करने के लिए रोलर कोस्टर राइड ली और कोई टेक्निकल मसला हो गया। अब टेक्निकल मसला होने की वजह से घंटों, आपको पता है हरमीत, रोलर कोस्टर पर उल्टा लटकना पड़ा इन सब लोगों को। आई डोंट नो कि वो कितनी देर तक उल्टे लटके। वैसे तो आपने देखा होगा लाहौर के, कराची या रावलपिंडी के मुख्तलिफ पार्कों में जब हम देखते हैं, यकीन माने बड़ा मुश्किल काम होता है, बड़ा मुश्किल। लेकिन अचानक आप उल्टे लटके हों और भाई खराबी आ जाए, ऐसी खराबी कि फिर आप ना नीचे आ सके ना जगह पे, और जगह पे जहाँ पे आप खड़े हैं तो वहाँ पे भी आपको परेशानी कि भाई किसी भी वक्त जो है ना आराम नाम सत्य हो सकता है। सो बेटर है आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहरहाल लोग देखते हैं, करते हैं, फिर भी शौकीन बहुत ज़्यादा हैं। और हमने बहुत बारहा ऐसे देखे हैं, आपको याद है कि कराची में एक हादसा भी हुआ था जिसमें हलाकतें भी हुई थी। लेकिन बहरहाल आप ये देखें कि ये बड़ा मुश्किल काम है। एडवेंचर को बाज़-औक़ात ना हरमीत, अगर शौक़ की हम बात करें ना, तो वो आसमान में लटकने का हो या पानी पे सफ़र करने का, शौक़ का कोई मोल नहीं होता। लोग जो है बड़े पैसे उस पर इन्वेस्ट करते हैं और उनको डर भी नहीं लगता। ये सिर्फ डेयरिंग लोगों का एक काम है। खैर एक और डेयरिंग खबर ही आपको देनी है टाइटैनिक के बारे में। फिर टाइटैन के बारे में हमने बहुत बात की। आपको पता है जो लोग इस चीज़ का शौक़ रखते हैं कि उन्होंने पानी पर यानी बहरी सफ़र करना है या पानी के अंदर जाना है या स्काई डाइविंग करनी है, या इस तरह से कुछ भी, अब एक उनका शौक़ पूरा करने के लिए एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया गया है। अब ये टाइटैनिक से भी 5 गुना बड़ा मुसाफिर बरदार बहरी जहाज़ जो है वो मुकम्मल कर लिया है, एक्सपेरिमेंट हो चुका है और उसको पानी में उतार दिया गया है। पिक्चर में जस्टिस नहीं हो रहा हरमीत, क्योंकि पिक्चर में हम जितना भी उसको बड़ा दिखा सकें वो आपको पता है साइज़ में उतना ही नजर आएगा। लेकिन लुक एट दिस, लुक एट द व्यू, द एरियल व्यू, द साइड व्यू, द सेंटर व्यू, द मेन व्यू, के अंदर पूल भी है, अंदर पार्टी भी है, अंदर हर चीज़ है जो आप करना चाहते हैं, मतलब स्लिपिंग से लेके। बिल्कुल सोहा, अगर हम देखें टाइटैनिक की अगर बात की जाए, आपने दोस्त फरमाया टाइटैनिक की जब भी हमने तारीख पढ़ी तो उसमें वही कुछ कि उसका टिकट हासिल करने के लिए कितनी कोशिश है कि फिर उस फिल्म में जो चीज़ें मनाजिर जो हमने देखे वो बड़े, और बाद में वो डूबने वाले। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, बहुत सारी चीज़ों में जिद्दत भी आ रही है, तेज़ी भी आ रही है। लेकिन आप देखें कि बहुत सारे शौक़ हैं और शौक़ का कोई मोल नहीं। तो अब समंदर में भैया आपने स्विमिंग करना हो, आपने मज़े मज़े के खाने एंजॉय करने हो, पार्टीज़ करनी हो, तो सारी चीज़ें अब एक ही जहाज़ में भाई अब सारी सहूलियात आपको मिल सकती हैं। लेकिन हाँ, हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पहले से सीख कर आगे लोग बढ़ते हैं और बहुत सारी चीज़ें और मुनफरिद अंदाज में वो सामने लेके आते हैं और वो पेश करते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है और लोगों की ख्वाहिश होती है कि भाई हाँ वो भी इसका हिस्सा रहे। सो होपफुली कि अब ये होगा कि ये जो है वो ज़्यादा सिक्योर होगी और लोग अपने जो है वो एडवेंचर के साथ साथ महफूज भी रहेंगे। हमने एक क्विक सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहे प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। और यूथ जो है यानी नौजवान किसी भी कौम का कीमती एहसास हुआ करते हैं, लेकिन हमारे नौजवानों के बारे में अब ये कहा जाता है कि ये सब थोड़े से डाइवर्ट हो गए हैं बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ लाइक अगर आप स्ट्रेस की बात करें, परेशानियों की बात करें, पाकिस्तान में होने वाली अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो उसकी वजह से हमारे नौजवान खासे मायूस भी हैं और हम उन्हें देखते हैं कि वो सही डायरेक्शन में भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम डायरेक्शन देने के लिए बहुत सारे ऐसे इदारे, बहुत सारे ऐसे नौजवान ऐसा काम कर रहे हैं कि ना सिर्फ उन्हें पाकिस्तान में सराहा जाता है बल्कि गैर मुस्लिम ममालिक और जितने भी दुनिया में वो ममालिक जो कि चैरिटी के अतबार से, सोशल वर्क के अतबार से या इंसानी हकूक़ की पासदारी के अतबार से जितना भी काम कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान के नौजवानों को सराहते हैं। अगर हम लेडी डियाना अवार्ड की बात करें या उस इदारे की बात करें जो कि डियाना के नाम पर बना है, बहुत कम दुनिया में ऐसे लोग हैं या ऐसे इदारे हैं जिन्हें इस अवार्ड से नवाजा जाता है। पाकिस्तान के लिए यकीनन एक क्रेडिट की बात है कि पाकिस्तान का एक ऐसा नौजवान जिन्हें हम फहद शहबाज कहते हैं, उन्हें ना सिर्फ ये अवार्ड मिला बल्कि अगर
اگر سابقہ ریکارڈ کی بات کی جائے تو پہلے بھی ہم ان کے ساتھ کئی دفعہ شو کر چکے ہیں. اگر یوتھ کی بات کریں, یوتھ ڈیولپمنٹ کی بات کریں, اپنی آرگنائزیشن کو چلا کر تمام لوگوں کے مسائل کو کیٹر کر کے, اور اس طرح سے جو بھی اگر قانونی اعتبار سے بات کی جائے, سیاسی اعتبار سے بات کی جائے, سماجی اعتبار سے بات کی جائے, ہر پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کر کے ان کی کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ یوتھ کے لیے کام کیا جا سکے, اور اسی کے لیے یہ ایوارڈ بھی جو ہے وہ انہیں دیا گیا ہے, انہیں نوازا گیا ہے. تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں فہد شہباز, انہیں خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں. السلام علیکم فہد. وعلیکم ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ. فہد, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. گڈ ٹو سی یو. فرسٹ آف آل کنگریچولیشنز فرام گڈ مارننگ پبلک, اور یقیناً یہ آپ کے لیے بھی ایک پراؤڈ کی بات ہے, پاکستان کے لیے بھی, گڈ مارننگ پبلک کے لیے بھی. میں نے شو سے پہلے آپ سے یہی سوال کیا, ہاؤ لانگ, لائک کتنا وقت لگا آپ کو اسٹرگل میں, اس تگ و دو میں, جس کے بعد آپ کو اب جا کے اپریسیشن ملی ہے, کتنا وقت لگایا آپ نے ان تمام کاموں کو کرنے میں؟ گزشتہ 8 سال سے یہ کام کر رہے ہیں, لیکن میں نے جو اپنا باقاعدہ کام شروع کیا تھا وہ 10 سال ہو گئے ہیں. میں 16 سال کی عمر سے کام کر رہا ہوں, لیکن 18 سال کی عمر میں یوتھ جنرل اسمبلی کی بنیاد رکھی, جس میں ہمارا مقصد تھا کہ یوتھ ڈیولپمنٹ اور نوجوانوں کی سیاسی شمولیت کے طور پہ, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 18 سے 25 سال کے دوران آپ ایک ووٹر کے طور پر, ایک باشعور شہری کے طور پہ سامنے آتے ہیں, لیکن آپ پارلیمنٹیرین نہیں بن سکتے. تو ہم سمجھتے تھے کہ نوجوانوں کے درمیان اور حکومت کے درمیان ایک جو پل کا کام ہے وہ ہم کردار ادا کریں, وہ گیپ جو ہے اس کو کور کیا. اچھا, 8 سال ماشاء اللہ از اے لانگ ٹائم, لائک آپ نے بہت کام کیا اس کے لیے. لیکن اگر آپ کی فاؤنڈیشن کی بات کی جائے, فہد شہباز فاؤنڈیشن بھی آپ چلا رہے ہیں, اس کے لیے پچھلے اگر پاکستان میں بات کی جائے مسائل کی, تو ریسنٹلی ہم نے فلڈ دیکھا, اس کے بعد زلزلے کی بہت ساری صورتحال, یہ بھی اسی دور کا کام ہے, اسی دور کے دوران ہوا جس دوران آپ نے اپنا کام شروع کیا تھا, شدید نوجوانی میں, جب لوگوں کو لگتا ہے کہ نوجوان زیادہ انرجی کے ساتھ یہ سب کچھ کیٹر کر سکتے ہیں. سو یہ ٹائم کیسا تھا, اور پاکستان میں کتنا عرصہ آپ یہ کام کرتے رہے, اور پھر آپ نے کیا ریئلائز کیا کہ یس کتنی ضرورت ہے پاکستان میں ان چیزوں کی؟ دیکھیں, جب ہم نے 2015 میں یوتھ جنرل اسمبلی کا کام شروع کیا تو جہاں پر ہم یوتھ ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے تھے, اس کے ساتھ ہم کمیونٹی سروس کی بات کر رہے تھے. جہاں پر سیلاب آتے تھے ان کے لیے ہم جتنا اقدامات کر سکتے تھے, ہماری رمضان میں چیریٹی ڈرائیوز ہوا کرتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جہاں پر گرم بستر, کپڑے لوگوں کو ضرورت ہوتی تھی ایک اہم موسم کے اندر, پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ان کی مدد کرتے تھے. اور نہ صرف ان کی بلکہ خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے بھی اس میں آواز اٹھاتے رہے, جس کی صورت میں ٹرانس رائٹ پروٹیکشن ایکٹ 2018 وہ اس میں ایک میجر سٹیک ہولڈر یوتھ جنرل اسمبلی تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف ان کی لیجسلیشن کے حوالے سے بلکہ مختلف سکلز کے حوالے سے بھی خواجہ سراؤں کے لیے کام کیا, اور نہ صرف ان کی سکلز کے لیے بلکہ جو ان کی ایک تو ہنر مندی سکل ہے اس کے لیے, پلس ان کی جو لینگویج سکل ہے اس پہ بھی کام کیا. اور 2020 میں کووڈ کے دوران فہد شہباز فاؤنڈیشن کا خیال آیا, کیونکہ جو یوتھ جنرل اسمبلی تھی اس کا جو مرکزی فوکس تھا وہ یوتھ ڈیولپمنٹ پہ تھا. تو کمیونٹی سروس کے لیے, ویلفیئر کے کاموں کے لیے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ کووڈ اس طرح کی وبا آ گئی ہیں تو مختلف آرگنائزیشنز کے ساتھ مل کے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے وہ ایک پلیٹ فارم ہم نے فراہم کیا, فہد شہباز فاؤنڈیشن. فہد, اگر ہم دیکھیں, اگر ہم باہر دنیا کی بات کرتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جس کو پالیٹکس میں شوق ہے, جس کو جس ادارے میں جانے کا شوق ہے, تو پھر ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے, مختلف انسٹیٹیوٹ ان کے لیے بنے ہوئے ہیں. سیاست کی بات کی جو ہے, آپ جیسے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے, بلکہ میں نے بہت سارے ایسے نوجوانوں کی یوتھ اسمبلیز کے جو مختلف سیشن ہیں وہ بھی اٹینڈ کیے ہیں, اور اس میں نوجوانوں کا کام بھی دیکھا ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے سر, اگر ہم دیکھیں پارلیمان کی طرف بھی آپ کے مختلف جو نوجوان تھے وہ آتے تھے اور سیاستدانوں سے, لیکن ایک چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں کا جو یہ سلسلہ چل رہا ہے, تو یہ نئی جو جنریشن ہے, نئی پالیٹکس کی طرف جو یہ جنریشن آ رہی ہے, کیا دیکھتے ہیں, کیا کوئی تھوڑی بہت مایوسی ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانوں سے ہی لوگ نکلتے ہیں, چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو یا ڈویژن کے لیول پہ ہو, یا جس طرح دو پارٹیوں کی اگر ہم بات کریں. دیکھیں, یہ بہت ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہم اس بات کا تو گلہ کرتے ہیں کہ جو ایک فرسٹ جنریشن ہے وہ پولیٹیشین نہیں بن رہی. خاص طور پر ان ینگسٹرز کی بات کی جائے جن کی عمر 25 سے لے کر 35 سال کے دوران ہے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ان نوجوانوں کے سامنے اسٹرگل نہیں آتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں 200 سے زائد پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہیں. جس پارٹی کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی بن جاتی ہے, آپ وہ پارٹی جوائن کریں. آپ پارٹی کے جو تھنک ٹینک ہے, ان کے دیگر فورمز ہیں, وہاں پر رہتے ہوئے حکومتی پالیسی کے لیے جہاں پر آپ جائزہ لیتے ہیں, مختلف وائٹ پیپر شائع کرتے ہیں, وہاں پر آپ ایک تنقید کے ساتھ ساتھ اپنا جو نام ہے وہ منوا سکتے ہیں. پھر آپ کا نہ صرف یہ پولیٹیکل پارٹیز بلکہ جو آپ کا سیٹ اپ ہوتا ہے
ٹیکنوکریٹ آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلی حکومت میں بھی اور اس حکومت میں بھی کتنے ایسے ایس اے پی ایم ہیں، ایڈوائزرز ہیں جو براہ راست جن کا سیاست سے تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اپنے اپنے شعبہ جات میں مہارت رکھتے ہیں تو وہ آنے والے ٹائم میں اس حکومت کا اور اس قانون سازی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو نہ صرف سیاسی جماعت بلکہ اس کے ساتھ جو ہمارے نوجوان ہیں، اگر مختلف تھنک ٹینک اور مختلف جو یوتھ فورم ہے تو اس کے ذریعے بھی آگے آ سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے بات کی تربیت کی، تو وہ بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم ترقی یافتہ ممالک کی بات کرتے ہیں تو اس میں جیسے ہی حکومت آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بطور شیڈو ممبر کے طور پر سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہاں پر ایسا کوئی نظام دیکھنے کو نہیں ملا۔ اسی سلسلے میں ہماری بھی کوشش تھی کہ ہم شیڈو منسٹری قائم کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ لے کے آئیں، تو ہم اسی نظام پہ ہی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ جس سطح پر نوجوانوں کا ایک اور بات جو سوہا نے آپ سے بڑا خوبصورت سوال کیا، اگر ہم دیکھیں، ہم باہر دنیا کو دیکھتے ہیں اور خاص کر پاکستان کو ایک سائیڈ لائن پہ کریں تو چاہے وہ ہمارے ایتھلیٹ ہوں یا آپ جیسے نوجوان ہو، جب وہ سماجی کارکن بن جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، گراؤنڈ پہ کام کرتے ہیں اور کوشش ہوتی چاہے وہ پالیٹکس کے حوالے سے یا دیگر مسائل سے جڑے جو معاملات ہیں، ایسے میں سراہتے ہمیشہ باہر کی دنیا ہے اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ بڑا مشکل ہے یہ ساری چیز۔ تو کیا آج کل کے جو نوجوان ہیں، انٹریکشن آپ کا زیادہ ہوتا ہے، یوتھ اسمبلی کی بات کریں تو پھر یہ جو اپریسیشن نہیں ملتی تو کہیں نہ کہیں تکلیف ہوتی ہے باجی؟ دیکھیں حمید، اگر اب ہم بات کریں نا تو اب یہ دنیا گلوبل ویلیج بن گئی، خاص طور پہ 2023 میں ٹیکنالوجیکل ایڈاپشن کے بعد۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان سے زیادہ آپ کے پاس انٹرنیٹ کے ذریعے بیٹھ کے باہر کی دنیا میں آن لائن کام کرنے کی آپ کے پاس بہت زیادہ پاسبلٹی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ ایسے ادارے ہیں یورپی یونین کے، برطانوی حکومت کے، امریکی حکومت کے، کہ جن کے ساتھ آپ مل کر، کچھ ایسے ادارے ہیں جنہیں سابق امریکی صدور، سابق جو وزراء اعظم ہیں برطانیہ کے اور یورپ کے مختلف ممالک کے سربراہان ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس ایک جو ٹول ہے آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے ان کی جو مختلف کورسز ہیں، ان کی جو ورک شاپ ہیں، ان کی جو اپنی سکل سیٹ کو امپروو کرنے کے لیے وہ آپ مختلف پروگرامز میں جا سکتے ہیں، اور نہ صرف پروگرامز میں جا سکتے ہیں بلکہ جو ان کے کورسز ہیں، تو کچھ کورسز ایسے ہیں کہ ان کے کورس مکمل کرنے کے بعد اور ان کے پروجیکٹ مکمل کرنے کے بعد آپ ان کانفرنسز میں، ان فورم میں ان پرسن شرکت کر سکتے ہیں۔ اور میں بہت سے ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں اب جو وہاں پر ایک اچھے پے اسکیل پہ کام کر رہے ہیں مختلف اداروں میں۔ اچھا دیکھیں، آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں۔ لاسٹلی بس اس چیز کو ایڈریس کیجیے گا کہ اگر ہم اس اسمبلی کی بات کریں تو اب جو یوتھ ہے، ہاؤ دے کین بی اے پارٹ آف اٹ، بیکاز دے وانٹ ٹو اویئر کرنا لوگوں کو بہت زیادہ ضروری ہے۔ یوتھ کی تعداد بہت بڑی ہے، خواہ وہ لڑکیاں ہوں خواہ وہ لڑکے ہوں، اوبیسلی ان کو ڈائریکشن دینا یا ان کو پلیٹ فارم دینا دیٹ از مور امپورٹنٹ دین آل۔ تو کس طرح سے آپ انہیں ڈائریکٹ کریں گے کہ اف دے وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دس اسمبلی، اف دے وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف یور آرگنائزیشن اور جو بھی آپ لوگ کام کر رہے ہو، ہاؤ دے میک اٹ پاسبل؟ ہمارے سال میں 3 دفعہ ریکروٹمنٹ ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو سوشل میڈیا پیجز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ویب سائٹ ہے اس پہ وہ ایڈ آ جاتا ہے، تو آپ اپلائی کرتے ہیں۔ اپلائی کرنے کے بعد آپ کی ایک ابتدائی اسکریننگ ہوتی ہے۔ اسکریننگ کے بعد جو ہماری ایچ آر کمیٹی ہے وہ آپ کو بلا لیتی ہے انٹرویو کے لیے، اور اس کے بعد اسی فائنل اسکریننگ کے بعد آپ کی باقاعدہ ممبر کے طور پہ سلیکشن ہو جاتی ہے۔ اور نہ صرف سلیکشن کی حد تک بلکہ اس میں ہمارا جو 3 ماہ کا پیریڈ ہوتا ہے وہ ایک باقاعدہ ٹریننگ کا پیریڈ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی جو ہیں سال 2 سال گزارنے کے بعد یہی جو نوجوان ہیں وہ ہماری یوتھ اسمبلی کی سینٹرل کمیٹی کا حصہ بنتے ہیں، اس کی جو لیڈرشپ میں باقاعدہ آ جاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے ایک بہت آسان ہو جاتا ہے پاکستان میں پارلیمنٹیرینز، پاکستان کے جو انڈسٹریل لیڈرز ہیں ان کے ساتھ نیٹ ورکنگ کر کے جو نوجوانوں کی آواز ہے، جو نوجوانوں کے حقیقی مسائل ہیں ان تک پہنچا کے اس کا تدراک کر سکیں۔ دیٹس ویری گڈ، تھینک یو سو مچ شہباز فار بینگ ہیئر۔ اور جو ڈائریکشن فہد نے دی ہے، لاسٹ کوشچن کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اف یو وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ تو آپ کے لیے کیا پاتھ وے ہونا چاہیے۔ ہاں، پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے پلیٹ فارم کو آپ ضرور یوٹیلائز کریں۔ تو یہ اویئرنیس کرنے کے لیے ہی یہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ تھا جو کہ ہم نے آپ کے لیے رکھا تھا۔ اب لینی ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے پروگرام۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ آج پورے پاکستان میں ہر شہر گلی کوچے میں آج یوم تقدس قرآن پاک منایا جا رہا ہے۔ ہم رہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اسلام کے نام پر بننے والا یہ ملک جس میں ہم ابھی رہتے ہیں۔ اگر بات کی جائے ہمارے ایمان کی تو ہمارا کامل ایمان ہے اس بات پہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کے علاوہ اگر ہم قرآن پاک کی بات کریں تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے نازل کی ہوئی آخری کتاب جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، لیکن اس کی
اگر ہم بے حرمتی کی بات کریں تو سویڈن واقعہ جس میں سلمان مومکا نامی عراقی شہری جو کہ سویڈن میں پچھلے 5 سال سے رہائش پذیر تھا، مسجد کے باہر احتجاجی طور پر کورٹ سے اجازت لینے کے بعد نہ صرف قرآن پاک کو پھاڑا بلکہ جلا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ اسلاموفوبیا کی ہم بہت بات کرتے ہیں اور ایک منظم نظام کے تحت شاید کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم امہ جو ایک ساتھ کھڑی ہے اس واقعے پر کہ منظم سٹریٹجی اور سازش بھی ہو سکتی ہے۔ اس پر ہم ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں کیونکہ آج دن منایا جا رہا ہے تو ایک پراپر سیگمنٹ بھی ہم کریں گے۔ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ مذہبی اسکالر ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر، گڈ ٹو سی یو۔ سر، آپ کو ہم اوبیسلی گڈ مارننگ پبلک کے علاوہ جو ہے بہت سارے ایسے اپنے پورے، اگر ہم آج کے دن کی بات کریں تو ایک دن میں آپ بھی شو کرتے ہیں اور آپ بھی قرآن پاک کی سیرت کو لے کے اور مذہب کو لے کے جو بھی ایسے سینسٹیو پوائنٹس ہوتے ہیں ان پر بات کی جاتی ہے، کھل کر آپ پبلک کی اسکرین پر بات کرتے ہیں۔ لیکن سر، آج کے دن کی اگر مناسبت سے بات کی جائے، اسلاموفوبیا کی پہلے بات کر لیتے ہیں، پہلے اس واقعے کے روٹ کوز کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس چیز کی کڑی ہے جو کہ جوڑی جا رہی ہے، جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور جس طرح سے تمام مسلم امہ جو ہے اس واقعے پر کافی افسردہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سوہا۔ یقیناً آج کا دن اور خاص طور پہ وہ دن جس دن یہ کلام اللہ کی بے حرمتی ہوئی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا سیاہ ترین دن تھا جس دن یہ واقعہ ہوا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عید کا دن تھا، عید الاضحیٰ تھی۔ بالکل بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اہل ایمان مسلمانوں کو عید کا دن منانے کا بھی ان سے برداشت نہیں ہوا۔ خوشی کا دن تھا، اس خوشی کے دن ہمارے دلوں کے اوپر خنجر گھونپا گیا۔ دراصل یہ ہمارے ایمان کا ایک امتحان ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرآن سے محبت، قرآن اور صاحب قرآن دونوں ان کا ہدف ہیں، اور وہ محبت ہم سے کم کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ہوگی نہیں۔ اور پھر اس پر اور بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ عدالت نے اجازت دی، ان کی عدالت نے اجازت دی۔ میں یہاں کہوں گا کہ ہم نے سوچا تھا کہ منصف سے کریں گے شکوہ، کیا کریں وہ بھی تیرا چاہنے والا نکلا۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ انہوں نے بھی اجازت دے دی آزادی رائے کے طور پہ کہ آزادی رائے آپ کو ہونی آزادی چاہیے۔ رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کا دل دکھایا جائے، اتنی آزادی سے بات کی جائے، اتنی آزادی سے بات کر کے کسی اور مذہب کا کیوں نہیں دل دکھایا جاتا پوری دنیا میں آج تک؟ دیٹ از کالڈ اسلاموفوبیا۔ بالکل، اٹ از کالڈ اسلامک فوبیا۔ اسلام سے خوف کیا ہے؟ خوف کس بات کا ہے؟ یہ کتاب جس کو نعوذ باللہ نظر آتش کیا گیا، اس کتاب کے اندر سورہ الاسراء ہے جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے واضح اعلان کیا ہے اس کتاب کے خالق نے، کیا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان، بنی آدم انسان، اور اس میں انسان وہ بھی شامل ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں اور وہ بھی شامل ہیں جو نہیں مانتے ہیں، مخلوق خدا، مخلوق خدا۔ ہم نے ان کو عزت عطا کی ہے۔ ایک شخص جو اللہ کو سجدہ بھی نہیں کرتا، دیکھنے وہ صبح سے شام اللہ اس کو عزت بھی دے رہا ہے، رزق بھی دے رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ پوری دنیا میں اوور دا گلوب ہم جائزہ لے لیں، کتنے لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے لیکن مر تو نہیں جاتے، اللہ ان کو عزت بھی دے رہا ہے، نظام چل رہا ہے، ان کو رزق بھی دے رہا ہے۔ تو صرف ہم سے ہی کیا ہے؟ کس بات کی دشمنی ہے؟ ہماری کتاب وہ کتاب ہے جو کہ یا جس کا انداز تخاطب، اسلوب تخاطب ہی یہ ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، یا ایھا الذین آمنو تو بعد کی بات ہے۔ انسانی حقوق کی بات کریں تو انسانی حقوق میں آزادی رائے ہے، لیکن آزادی رائے سے پہلے جو حقوق ہیں وہ کیا ہیں؟ روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور علاج۔ یہ کسی سیاسی جماعت کا نعرہ نہیں ہے، روٹی، کپڑا، مکان، یہ فطرت کا نعرہ ہے۔ سر، انسانیت کی اگر ہم بات کریں، سر ہرمیت ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سے، ہم ہمیشہ پاکستان کی اگر بات کریں، دنیا میں بسنے والے ہر ملک میں ہر دھرم کی اگر ہم بات کریں تو یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ آپ دوسرے کے مذہب کی، ان کی مذہبی رسومات کی، ان کی عبادت گاہوں کی عزت کریں، احترام کریں، ان کے تقدس کا خیال رکھیں۔ لیکن ہرمیت، آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو کنڈیم کریں ایز اے نیشن یا ایز اے انڈیویجول؟ دیکھیے سوہا، ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، پھر 9/11 کے بعد جو کچھ ہوا
تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام فوبی کی اگر بات کی جائے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے رہنمائی چاہیں گے. اگر ہم دیکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ OIC میں اگر کسی نے آواز اٹھائی, مجھے تو 2 ایسے مسلم رہنما جو میں نے دیکھے, چاہے وہ ترکی کے صدر ہوں یا پاکستان کے سابق وزیر اعظم جن کا آج کل نام لینا بھی گناہ کبیرہ ہے, تو انہوں نے آواز اٹھائی اور اسلام فوبیا کے حوالے سے ایک دن جو ہے منایا گیا, کوشش کی گئی اور وہ ساری چیزیں تھیں. لیکن اگر ہم OIC کی بات کریں, مسلم جتنے بھی ممالک نے جو تنظیم بنائی ان کا کوئی رول ہمیں نظر نہیں آتا نا, کہ اس میں بہت سارے پاورفل ممالک ہیں لیکن کبھی ہمیں لیڈ کرتے ہوئے یا اس حوالے سے کبھی وہ آواز اٹھاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوتاہی کہیں نہ کہیں یہاں پہ بھی ہے جس کی وجہ سے فائدہ وہ ممالک اٹھاتے ہیں جو آ کے اظہار رائے کے حوالے سے دل آزاری کرتے ہیں تمام تر انسانوں, تمام تر مسلمانوں کی اگر میں بات کروں تو؟ جی سر, بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ OIC کے فورم سے آج تک اتنی شدت سے بات نہیں اٹھی کہ جتنی شدت سے یہ اٹیکس ہو رہے ہیں ہمارے مذہب پر, ہمارے ریلیجن پر اور پیغمبر اسلام پر اور قرآن کریم پر. میں تو اس سے بھی آگے بات کروں گا کہ یہ جو خطبہ حج ہے اس میں بات ہونی چاہیے, اس میں ڈسکس ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے تمام قوموں کو جمع کیوں کیا ہے وہاں, اور خطبہ حج سے یہ میسیج جانا چاہیے. آج تک میں کہتا ہوں کہ اور بہت سارے مسائل پہ بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو کیٹیگوریکلی حصہ بنانا چاہیے خطبہ حج میں, تاکہ وہاں تمام قومیں جمع ہوتی ہیں, تمام قوموں کے نمائندے جمع ہوتے ہیں, اوور دا گلوب ایک اجتماع ہوتا ہے. اس میں یہ میسیج آنا چاہیے کہ جس طرح پوری دنیا میں یہ طے ہے کہ باقی کسی مذہب کے خلاف کوئی بات نہیں برداشت کی جائے گی, تو ہم بھی نہیں برداشت کریں گے. اور دین اسلام کے خلاف یا پیغمبر اسلام کے خلاف یا کلام اللہ کے خلاف اگر کہیں سے کوئی سازش ہوتی ہے تو ہم اس کا اسی طرح سے مقابلہ کریں گے جس طرح کہ آج یہ احرام کا لباس پہن کر ہم مقابلہ کریں گے. سر یہ بات بہت اچھی ہے, بات بہت زبردست کی آپ نے کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے وہ ان مسائل کو بھی ایڈریس کر کے وہاں تک اس واسٹ لیول تک پہنچایا جا سکتا ہے جہاں پہ آپ کے سامنے پوری دنیا, ہر ملک کے باشندے آپ کے سامنے موجود ہیں. لیکن سر OIC کی اہمیت نے بات کی, اب بات کر لیتے ہیں اس دن کو منانے کی. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے کہہ دیا کہ یوم تقدس قرآن پاک منایا جائے گا, ہم منا رہے ہیں. ایز اے انڈیویجول ہم کیسے کنڈیم کر سکتے ہیں؟ پھر ہم اسے ایز اے نیشن دیکھ لیں, چلیے پھر ہم اسے ایز اے امہ دیکھ لیں, پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے, آج یوم تقدیس قرآن منایا جا رہا ہے. سوہا ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر ہم نے اس کا جواب دینا تھا, اس ظلم کا جواب دینا تھا, لیکن بحیثیت مسلم دینا تھا. اور بہت سوٹ دیکھیں, حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا, اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں آگ سے نکال کر کہا کہ ان کو بھی آگ میں ڈال دو, یہ نہیں کہا, ان کی آگ کو پھول اور گلزار بنا لیا. آج ہمارا حق یہ تھا بطور ریاست, اگر ایوان صدر میں میری آواز پہنچ رہی ہے, اگر ایوان وزیر اعظم میں میری آواز پہنچ رہی ہے, اگر ایوان گورنر میں میری آواز پہنچ رہی ہے, تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آج کے دن صرف قرآن کریم کی تقدیس کے دن کے طور پہ نہ منایا جاتا, بلکہ تمام کتب سماویہ کی تقدیس کا دن منایا جاتا آج. اور دنیا کو ہم بتاتے کہ جس نے مذہب کی عزت سیکھنی ہے تو پاکستان سے سیکھے, جس نے مذہب نبی کریم کی عزت سیکھنی ہے اور تمام کتب سماویہ تورات, زبور, انجیل کی عزت, عفت, حرمت سیکھنی ہے تو پاکستان سے سیکھیں. مطلب ہم اہل کتاب کی بات کرتے تو وہ زیادہ دور آج ایوان صدر میں یہ تقریب ہونی چاہیے تھی کہ چاروں کتابیں رکھی جاتی, تورات, زبور, انجیل اور قرآن کریم, اور ان پر پھولوں کی بارش کی جاتی ہے اور ان کی رسم تاج پوشی کی جاتی ہے, اور پھر دنیا کو بتایا جاتا. آپ وہی بات کر رہے جس سے میں نے اس بات کا آغاز کیا تھا کہ دنیا میں بسنے والے تمام مسلمانوں سمیت ہر دھرم سے تعلق رکھنے والا انسان جو ہے, اس کے مذہب کی, اس کے عبادت گاہوں کی, اس کے عبادت کرنے کے طریقے کی, مقدس اور تقدس کتابوں کی, ہم ان کا احترام ہم پہ لازم و ملزوم ہے, یہ ہمیں کرنا پڑے گا. سر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ہم نے کوشش اس کو ہم اپنے طریقے سے, جو کہ بیسیکلی بات یہ کر رہے تھے کہ جو ہم کر سکتے ہیں, جو ہم اس پلیٹ فارم سے کر سکتے ہیں کہ ہم اس بارے میں بات کریں, جو ہم نے کی. اگر آج نہیں تو اگلا جمعہ میری درخواست ہے اس ریاست سے, وہ اس طرح منایا جائے کہ یوم تقدیس تمام کتب سماویہ. اور یہ وہ کیا چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں, بٹ وی کین ڈو از کہ ہم ایک چیز کو دل میں برا جانیں. ریاست اپنے ہاتھ سے یعنی اس پاور سے کر سکتی ہے اس چیز کو کنڈیم جو کہ وہ کر رہے ہیں, یا وہ ادارے جنہیں ہم OIC کہتے ہیں, یا وہ تمام ادارے جو کہ انسانی حقوق کے لیے کام کرتے ہیں, مذاہب کے لیے کام کرتے ہیں, انہیں اس پر کام کرنا چاہیے. لیکن سیکنڈلی ہم کیا کر سکتے ہیں, زبان سے برا کہہ سکتے ہیں, مذمت کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو دل میں برا ضرور جانیں اور اس احتجاج میں اپنا کردار ضرور ادا کریں. اسی تھاٹ کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے, انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اب سوموار کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور آج کے دن اپنا کردار اور اپنا حصہ ضرور ادا کیجیے گا. اللہ حافظ.